नाज़रीन, इस वक्त मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका ये दो ऐसे रीजन हैं जो थिएटर ऑफ वॉर बन चुके हैं, यानी यहाँ पर सूरत हाल जो वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये दो बड़े थिएटर इस वक्त वॉर के बन गए हैं और लैटिन अमेरिका से भी नाज़रीन ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट है ये ज़्यादा खतरनाक थिएटर है, क्योंकि यहाँ पर जब इवेंट शुरू होंगे तो फिर वो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल तरीके से अनफोल्ड हो सकते हैं, इसके खतरात ज़्यादा हैं। यानी अगर ईरान पर जंग होती है तो वो कैसे अनफोल्ड होगी, ये कैसे दूसरे मुल्कों को ड्रैग कर लेगी, ये अनकंट्रोलेबल होगा और इसके खतरात जो वो बहुत ज़्यादा हैं। जो वाशिंगटन में बैठी शख्सियात हैं वो इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री पावर को इस्तेमाल कर रही हैं जो डोमिनेंस है उसको रीअसर्ट करने के लिए, लेकिन ये टूल जो है वो काम करने वाला नहीं है। बजाय इसके कि वो चाइना से कंपीट करते इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस के अंदर, अब वो मिलिट्री को इस्तेमाल करके बाकी मुल्कों को सबजुगेट करके उनको कह रहे हैं कि चाइना को निकाले। जो डिमांड्स भेजी गई हैं अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला को, उसमें डिमांड ये है कि चाइना को ऑयल देना बंद करो, चाइना को ऑयल देना बंद करो, ये डिमांड जो है वो भेजी गई है। तो यानी वो मिलिट्री पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं इस डोमिनेंस को रीअसर्ट करने के लिए, बावजूद इसके कि वो इस्तेमाल करते हैं अपने इनोवेशंस को, अपनी कंपटीशन को, और चाइना के साथ जब वो मुकाबला करते इस अंदाज के अंदर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये टूल जब वो काम करने वाला नहीं है। असल बात यह है कि अमेरिकन जो माइंड्स हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं सामने और पस पर्दा जो डीप स्टेट है, तो वो इस बात को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि जो पिछला ऑर्डर है वो अब दोबारा से इन प्लेस नहीं हो सकता है। अब नई दुनिया है, इसके लिए उनको कुछ नया तलाश करना है। जो पिछला ऑर्डर है मुकम्मल एक डोमिनेंस का, यूनिपोलर वर्ल्ड का, वो किसी सूरत अब उस तरह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और इनको मसला क्या है? मार्को रूबियो ने क्या बात की, बड़ी दिलचस्प बात है। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ब्रिक्स अपना मुतबादल फाइनेंशियल सिस्टम लाने में कामयाब हो जाती है और ब्रिक्स करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती हैं तो हमारे सैंक्शंस इनके ऊपर काम नहीं करेंगी, हमारे टैरिफ्स इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो यानी उनका जो डिक्लाइनिंग ऑर्डर है और ब्रिक्स का जो राइज है ये असल मसला है, और वो इसको ब्रिक्स के राइज को रिवर्स करने के लिए, लेकिन ये इस तरह बेतुका अंदाज के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल ये काम करने वाले जो नहीं है, बल्कि ये मजीद ममालिक को उधर पुश करेगा। अच्छा, अब नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट से कि ट्रंप ने ग्रीन लाइट दी है नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने के लिए, लेबनान पर अटैक करने के हवाले से मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्रीन लाइट जो है वो दी गई है। तो ये मिडिल ईस्ट का मामला बड़ा खौफनाक है, ये पता नहीं किस किस को अपने अंदर ड्रैग कर लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेतन्याहू मौजूद है, एक बहुत बड़ा सफाक शख्स, और इसकी आप पूरी जिंदगी उठाकर देखें तो इसने क्या कुछ नहीं किया है। तो ये सफाक तरीन शख्स जो है वो यहां पर किस तरह से क्या कुछ करेगा, ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। तो ये लेबनान के ऊपर हमले की खबरें आ रही हैं, अभी लेबनान के मल्टीपल टाउन्स के ऊपर अटैक हुआ है और प्रॉपर एक जंग जो है उसकी ग्रीन लाइट भी जो है वो दी जा चुकी है। और इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि ईरान बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट्स हासिल कर रहा है अपने मिसाइल्स बनाने के लिए। ये जो नए मिसाइल्स इस वक्त ईरान प्रोड्यूस करने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा लीथल जो है वो होंगे, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अल-शरा जो है उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट की खबरें आ रही हैं और अल-शरा ने कॉल की है एमबीएस को, इस पर हम बात करेंगे। एक और बड़ा वाकया नाज़रीन हुआ है और वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन में इजरायली सेटलर्स को कैप्चर किया है। इजरायली सेटलर जो है वो वहां पर लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ, काफी बड़ी तादाद के अंदर ये नंबर सामने आ रहे हैं। तो रशिया के लिए अब एक और रीजन है ईरान को सपोर्ट करने की। चाइना से क्या स्टेटमेंट आ रही है? चाइना ने कहा है कि हम पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, और चाइना ने यह कहा है कि हम लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ कोऑपरेशन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका इनको कह रहा है कि ऑयल बंद करो, अमेरिका इनको कह रहा है कि चाइना को यहां से निकालो, और चाइना कह रहा है कि हम मजीद कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, यानी रिलेशंस मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखें, चाइना जो जिस तरह से आया है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, चाइना ने रोड्स बनाए हैं, चाइना ने वहां पर कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी में अपना किरदार अदा किया है। तो चाइना ने एक भी ऐसा सबूत नजर नहीं है कि चाइना ने किसी मुल्क की गवर्नमेंट गिराई हो। इन तमाम दहाइयों के अंदर एक भी ऐसा सबूत नहीं है। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो बड़ी विजडम वाली पॉलिसी है
اور وہ دنیا کے ملکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. چائنا سے ان کی اکانومی چل رہی ہیں, چائنا کو نکالو تو وہ ملک ہی کولیپس ہو جائیں گے. اس وقت اگر وینزویلا کا آئل چائنا نہیں لیتا ہے تو وینزویلا کولیپس ہو جائے گا. اور باقی بہت سارے ملکوں میں چائنا نے بہت انویسٹ کیا ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے 150 ملکوں کے اندر. افریقہ کے اندر جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں, تو امریکہ آ کر بمباری کر کے ان ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ چائنا کو یہاں سے نکالو. بھئی چائنا نے کیا ہے؟ تو یہ چائنا اس طرح سے نکلنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ یہ ملک اس طرح سے چائنا کو نکالنے والے ہیں, کیونکہ ان کی اکانومیز اب بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں چائنا کے اوپر. تو امریکہ ان کی اکانومی کو چلائے گا, کیسے چلائے گا؟ اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی. دوسرا ناظرین, امریکہ کے اندر ایک بہت اس وقت خوف اس چیز کا پایا جا رہا ہے کہ امریکہ لیٹن امریکہ میں ایک بڑی جنگ کے اندر جب وہ ڈریگ ہو سکتا ہے, اور اگر ایران کے خلاف فرنٹ کھلتا ہے تو ایران کے خلاف امریکہ بڑی جنگ کے اندر ڈریگ ہو سکتا ہے. دیکھیں لیٹن امریکہ میں وینزویلا میں جو انہوں نے اٹیک کیا ہے, سوچئے اگر وہاں پر کسی ایک ہیلی کاپٹر وہاں پر ہٹ ہو جاتا اور وہاں پر امریکن کیجویلٹیز ہو جاتی, تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ امریکہ کو ایک فل سکیل انویژن, فل سکیل اٹیک وینزویلا کے اوپر کرنا پڑنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک سپر پاور ہوتی ہے نا, اس کی ایک ایگو ہوتی ہے, وہ اتنا بے تکے طریقے سے آئی ہے تو وہ اس یہاں سے واپس نہیں جا سکتی. ایک بڑا یو ٹرن فوری امریکہ نہیں لے سکتا, کیونکہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا, بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوگا. تو یہاں یعنی یہ پنڈورا باکس کھولنے کا مطلب, اس میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں مزید دھنستے چلے جائیں گے, وہ اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے, اور اس میں سے بینیفٹ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. اس سے اکنومیکلی ان کو نقصان ہو رہا ہے, اسٹریٹجیکلی ان کو نقصان ہو رہا ہے, پولیٹیکلی ان کو نقصان ہو رہا ہے. ایک امپائر ہے, اس نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اپنے امیج پر خرچ کیے ہیں ان تمام دہائیوں کے اندر, اور اس نے صرف ایک واقعے سے اپنا امیج کہاں سے کہاں وہ لے گیا ہے. اور پھر 2 سال غزہ کے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا, اور یہاں پر انہوں نے اتنا بڑا واقعہ کیا. تو دیکھیں اگر وینزویلا سرنڈر نہیں کر رہا تو پھر امریکہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا, پھر مزید آگے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھتے بڑھتے تو پھر اگر درمیان میں کہیں کوئی امریکن کیجویلٹیز ہو گئی تو امریکہ کو فل سکیل انویژن کرنا پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے امریکہ میں اس وقت بڑا فیئر پایا جا رہا ہے کہ امریکہ یہاں پر ایک بڑی جنگ کے اندر ڈریگ ہو جائے گا, جس کے بہت نقصانات ہیں. قرضہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, کاسٹ آف لیونگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے ووٹ دیا گیا تھا وہ تو کام نہیں ہو رہا ہے, اور ان جنگوں سے کوئی ایسا امیجیٹ بینیفٹ, کوئی ایسا امیجیٹ ایفیکٹ امریکہ کے اندرونی معاملات پر کہ وہ بہتری آئے وہ نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ فوری کاسٹ آف وینزویلا کا تیل نکال لیا تو کاسٹ آف لیونگ نیچے چلی گئی. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر وینزویلا کی گورنمنٹ سرنڈر کرتی ہے پھر بھی ان کو کئی سال چاہیے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں, اور میسو کوانٹٹی کے اندر وہاں سے آئل نکالنے میں, پھر اس کو بیچنے میں, اور پھر اس کا ریونیو کمانے میں. اور وہ ریونیو بھی سب سے پہلے زائنسٹ کمپنیوں کو جائے گا, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو وہ کمپنیز بنیادی فائدہ لیں گی, تو نیچے عوام تک جو ہے وہ فائدہ پتہ نہیں کب پہنچے گا, اور پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا. تو وہ جو امریکہ کے اندرونی سینٹیمنٹ ہے, کیملا ہارس جیسی سیاستدان جس نے 2 سال جو آپ غزہ کے آپ نے دیکھے, کیملا ہارس جیسی سیاستدان بھی اپنا نیریٹو کاسٹ آف لیونگ پر لے آئی ہیں. امریکہ کے اندر جس طرح سے سیاست بدل رہی ہے اس کے بہت اثرات ہیں. آج ابھی 72 گھنٹے ہوئے ہیں وینزویلا پر اٹیک کو, اور امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ کہاں پر کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ ڈکلائننگ امپائر کا بیہیویئر, کہ وہ جنگیں ادھر چھیڑ رہا ہے, کرائسس ایٹ ہوم بڑھ رہا ہے. تو یہ کوئی عقل مندی والی کو پالیسی تو نہیں ہے. پالیسی یہ تھی کہ وہ ان جنگوں میں انوالو نہ ہوتے جس سے ان کا قرضہ بڑھا, اور اب قرضہ بڑھا ہے تو پینک میں کہ وہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, تو پینک میں یہ جنگیں چھیڑ رہے, جس سے ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہونے والا, اس بنیادی مسئلہ جو بڑھنے والا. میں آپ کو بتاؤں, یہ وینزویلا پر حملہ ہو گیا, ادھر حملہ ہو گیا, چائنا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائنا بڑے طریقے سے اور بڑی وزڈم کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جو سارا یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی نا چائنا کو آؤٹ کرنے کی, یہ چائنا کو آؤٹ کرنے والے, چائنا سے اس سے آؤٹ ہونے والا نہیں ہے. چائنا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ چائنا نے پہلے دن سے ایک ہی اسٹریٹجی رکھی ہے, نہ کسی گورنمنٹ کو گرایا ہے نہ بنایا ہے. انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ معاہدے کیے, وہ معاہدے جن کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. کسی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے نہیں کیے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. تو چائنا کو پتا تھا کہ ایک دن یہ آئے گا, اس کی تیاری وہ کر کے بیٹھے ہوئے. اب جناب علی ہیرڈز یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کنفرم ٹو نیتن یاہو
کہ آپریشن اگینسٹ وینزویلا اس کی گرین لائٹ جب وہ دی گئی ہے. ٹرمپ گرانٹڈ اسرائیل فریڈم آف ایکشن ان کیرینگ آؤٹ اسٹرائکس اگینسٹ حزب اللہ. تو دیکھیں بہت سارے اس وقت ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ انسرٹینٹی بہت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے حملہ ہی ایران کے اوپر کیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے لیبنان پر اٹیک کیا جائے اور اس کے 2-4-5 دن بعد ایران پر اٹیک کیا جائے, کیونکہ ایران نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر حزب اللہ پر اٹیک ہوا تو وہ انٹروین کریں گے. تو ہو سکتا ہے ایک طرف اندر سے وہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ابھی تک اسرائیل ناکام ہے. موساد آن گراؤنڈ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے لیکن ناکام ہے. تو ادھر حزب اللہ پر اٹیک کر کے وہ ایران کو مزید پرووک کریں, تو کوئی بھی ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بھی اسٹریٹجی ہو, امپورٹنٹ یہ نہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جنگیں جب وہ شروع ہونے والی ہیں. نتنیاہو کو گرین لائٹ جب وہ مل چکی ہے اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایران ڈیڈلی میزلز تیار کر رہا ہے, وہ کمپوننٹس حاصل کر رہا ہے جس سے ڈیڈلی میزلز بنائے جائیں گے. یہ کمپوننٹس ہیں وہ سینٹریفیوجز کے اندر استعمال ہوئے ہیں, جو نیوکلر کے لیے سینٹریفیوجز ہیں وہاں پر, اور بلسٹک میزلز کے لیے یہ کمپوننٹس استعمال ہوتے ہیں. ویری ڈیڈلی میزل جو ہے وہ ایران بنا رہا ہے. اور ساتھ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ تو بری طرح سے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے اپنی پاور کو اس طرح سے ریکور کیا ہے کہ اس کی جو ہیومن اسٹرینتھ ہے اور جو ویپن کی اسٹرینتھ ہے یہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے ایز اٹ واز بیفور دا وار. جیسے 2024 کی جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے جو حزب اللہ کی اسٹرینتھ تھی اس کے برابر حزب اللہ کی اسٹرینتھ دوبارہ ہو چکی ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں وہاں پر ٹرمپ نے ٹریڈ وار چھیڑی, کیا نتائج حاصل کر لیے؟ یوکرین جنگ میں کیا یہ فاتح ہو گئے؟ تو بات یہ ہے کہ ایران جنگ 12 دن کی کیا یہ فاتح ہوئے؟ وینزویلا میں کیا انہوں نے رجیم چینج کر لیا؟ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنی پاور پروجیکشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ خوف پھیلاتے ہیں, اگلوں کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ انہوں کو بہت مار کا مار لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کہیں بھی اپنے اسٹریٹجک گولز اچیو نہیں کیے. یہ رشیا کو سیریا سے بھی نہیں نکال سکے ہیں, اب الشرا کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رشیا کو سیریا سے بھی نہیں نکال سکے, تو اسٹریٹجک گولز کہاں اچیو ہوئے مجھے بتائیے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اسرائیل ایک بڑی پاور ہے, امریکہ ایک بڑی پاور ہے, وہ کہیں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی ہیوملیٹ کر سکتے ہیں, اسیسینیشن کر سکتے ہیں. تو ابھی تک وہ صرف یہی کر رہے ہیں, اچیو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایم بی ایس کو کال ریسیو ہوئی ہے کہاں سے؟ الشرا سے. الشرا نے کال کی ہے اور سیریا کے جو حالات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, الشرا سے کال آئی ہے کیونکہ الشرا کے حوالے سے اس وقت یہ خبر گھوم رہی ہے, اڑتی پھر رہی ہے کہ الشرا پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, وہ اس وقت زخمی ہیں, ترکی کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. سیریا نے اس خبر کو ریفیوز کیا, ریجیکٹ کیا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اسرائیل سے دھمکیاں اسیسینیشن کی آ رہی ہیں الشرا کو, اور اسرائیل یعنی گیٹس آف وائلنس کھول رہا ہے ریجن کے اوپر, تھرو لیبنان, تھرو سیریا, تھرو ایران. گیٹس آف وائلنس ریجن کے اوپر اسرائیل جو وہ کھولنے جا رہا ہے. الشرا کو اسیسینیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیریا کو ایک خوفناک وائلنس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنا. کوئی بھی الشرا کے اسیسینیشن کی اس وقت حمایت نہیں کر سکتا ہے, باوجود اس کے کہ الشرا داعش میں رہا ہے, القاعدہ میں رہا ہے اور کیا کچھ وہ نہیں کرتا رہا. لیکن شام کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں پر کوئی اور ایڈونچر جو کیا جائے. اچھا, دو بہت امپورٹنٹ خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. 2 OIC کے ملک جو وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں لیکن نتائج حاصل نہیں ہو رہے, بلکہ ان ملکوں کو اب سمجھ لگ رہی ہے کہ اسرائیل ان کو کچھ دینے والا نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی انسلٹ ہوگی. اب وہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا کیونکہ بات بڑی اہم ہے اور ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو موروکو کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جوائنٹ ملٹری ورک پلان اور ڈیپننگ ٹائز یہ کوئی معاہدہ کیا ہے, مزید ملٹری ٹائز بڑھانے جا رہے ہیں. موروکو کی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. موروکو کے لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ان کے کام نہ آئے گا. موروکو کی لیڈرشپ اس اسرائیل سے جس نے جینوسائیڈ کی ہے اس سے وہ خیر کی توقع رکھتے ہیں. اچھا ملٹری ٹائز بڑھائیں گے, اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یو ای سے جو خبر آئی ہے اس سے سب کو سبق سیکھ لینا چاہیے, اور خود یو ای کو بھی اور باقی ملک جو موروکو اور یہ سارا ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. یو ای کی اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. یو ای کی انٹیلیجنس کی آج جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے, انہوں نے کہا ہے, لیک ہوئی ہے رپورٹ, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل انتہائی انسلٹنگ لینگویج یو ای کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اسرائیل یو ای کو ایز اے پارٹنر استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے کہ جیسے وہ یو ای جب وہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہو.
اور وہاں سے باقاعدہ آرڈرز آتے ہیں، نتنیاہو کے آرڈرز آتے ہیں یو ای کو کہ ایسے کرو، اور بڑی انسلٹنگ لینگویج اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آج یو ای میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، ان کی رپورٹ ہے۔ اور اگلی بات سنیے، یو ای اس وقت انوالو ہے غزہ میں انٹیلیجنس کے لیے اور قطر میں انٹیلیجنس کے لیے انوالو ہے۔ یو ای اینڈ اسرائیل کوآپریشن ٹو اسپائی آن غزہ اینڈ قطر، قطر میں یو ای انٹیلیجنس کر رہا ہے اور اسرائیل کو دے رہا ہے، اور غزہ میں اور کچھ افریقن ممالک کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ یو انٹیلیجنس کر کے جب وہ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ سیکرٹ ڈاکیومنٹ جناب علی جو سامنے آیا ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یو اور اسرائیل میں کوئی کوآپریشن نہیں ہے، بلکہ کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹول کے طور پر یو کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں غزہ میں وہ انٹیلیجنس کر رہے ہیں، قطر میں کر رہے ہیں، اور اس کے ڈائریکٹ آرڈرز آتے ہیں نتنیاہو سے، یعنی نتنیاہو جیسے موساد چیف کو آرڈر بھیجتا ہے نا، آرڈر، تو اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیروگیٹری ایک انسلٹنگ لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ عرب نیوز سورس نے بتایا کہ نتنیاہو نے آرڈر کیا یو ای کو ڈیروگیٹری اینڈ لیک آف اسپرٹ آف کوآپریشن بٹوین ایکول پارٹنرز، اس طرح کے آرڈرز دیے کہ جو کوئی پارٹنرز کی زبان نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایڈوانس اکوپمنٹ دیے گئے یو ای کو قطر میں انٹیلیجنس کے لیے، افریقہ میں انٹیلیجنس کے لیے، اور ساتھ کیا آرڈر دیا گیا، 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں ریزلٹ چاہیے۔ یہ کوئی پارٹنر کی زبان ہے؟ تو وہ یہ جو نارملائزیشن اور فلانا، وہ اب وہ مت بھی ٹوٹ گئی ہے کہ یہ کون سی نارملائزیشن ہے، جو ہم کہتے تھے یہ تو سبجوگیشن ہے۔ ایڈوانس اکوپمنٹس دے کر کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں ریزلٹس چاہیے، یہ لینگویج جب استعمال کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جو ڈیمانڈز ہیں یو ای سے، وہ خاص کر قطر کے حوالے سے 5 گنا بڑی ہیں کہ وہاں پر اور زیادہ اپنے آفیسرز اور لوگ ڈپلائی کیے جائیں تاکہ زیادہ وہاں سے انٹیلیجنس جب وہ حاصل کی جا سکے۔ تو اماراتی جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انسلٹنگ ہے، اور وہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ان سارے واقعات کو۔ یو ای ناٹ ایز اے پارٹنر بٹ ایز آپریشنل سب آرڈینیٹ، اپنے ماتحت کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹیوز دیے جا رہے ہیں، ساتھ ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں ایسا چاہیے۔ اور غزہ میں، قطر میں اور انگولا، یہ افریقہ کا صدرن افریقہ کا ایک ملک ہے، بڑا اہم ملک ہے، یہاں پر آئل ہے اور بہت سارے ذخائر ہیں، تو وہاں پر یو انوالو اور انٹیلیجنس دے رہا ہے اسرائیل کو۔ تو اسرائیل پروویژن آف سرویلنس ٹیک ٹیمز اینڈ ٹولز پیئرڈ ود آرڈرز ناٹ ریکویسٹ، تو جیسے پارٹنرز ہوتے ہیں نا وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر ریکویسٹ نہیں ہو رہی بلکہ جب وہ آرڈرز دیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری انہوں نے چیزیں جب بتائی ہیں۔ تو ابراہم اکارڈز نے کوئی ریجن کو انٹیگریٹ نہیں کیا ہے، بلکہ ریجن کو ری اسٹرکچر کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ویسل سٹیٹس بن جائیں، اسرائیل کے لیے جو ہے وہ سب آرڈینیٹ بن جائیں اور اسرائیل کے لیے کام کریں، اسرائیل کے ماتحت ہو جائیں۔ اس لیے یہ ابراہم اکارڈ اس نے کام نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں سبجوگیشن ہے، اس میں نارملائزیشن نہیں ہے۔ ادھر رشیا نے جناب علی 12 اسرائیلی سیٹلرز کو پکڑا ہے، اور نمبرز اس سے بھی کہیں زیادہ جب وہ ہو سکتے ہیں۔ تو رشیا کے خلاف اسرائیل اس حد تک ہے، تائیوان میں اسرائیل بہت زیادہ انوالو ہے، جو پیجرز لیبنان میں ایکسپلوڈ ہوئے تھے وہ تائیوان ہی سے آئے تھے۔ تو رشیا اور چائنا اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب علی 72% آف امریکنز کو یہ خوف ہے، جو آج سروے سامنے آیا کہ امریکہ وہاں پر ڈریگ ہو جائے گا، بڑی جنگ کے اندر جب وہ ڈریگ ہو جائے گا، اور وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی ایک واقعہ ابھی وینزویلا کے اندر ڈرونز دیکھے گئے ہیں پیلس کے ارد گرد، اور وہاں پر گن فائر اور ایکسپلوژن جب وہ سنے گئے، اور ہو سکتا ہے یہ ڈرون ظاہر ہے کہ امریکہ کے کوئی ایسا واقعہ جس میں امریکہ کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، تو امریکہ کو مزید آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اگر وینزویلا کی گورنمنٹ ڈر جاتی ہے، پھر امریکہ کیا کرے گا؟ کولمبیا کے صدر کا اب بیان دیکھیے، یہ کولمبیا کے صدر ہیں، وہ ٹرمپ انتظامیہ یہ سوچ رہی تھی اس طرح سے مڈورو کو اٹھائیں گے تو یہ سارے ہمارے پاؤں پکڑ لیں گے، تو کولمبیا کے صدر کیا بیان دے رہے ہیں؟ کم اینڈ گیٹ می، آ جاؤ اٹھا لو مجھے، آؤ میں تیار بیٹھا ہوں۔ کولمبیا پریزیڈنٹ وار آف ورڈز ود ٹرمپ ایسکلیٹ، وار آف ورڈز ایسکلیٹ ہو رہی ہے، کم گیٹ می، کولمبیاز پریزیڈنٹ ایشوز سٹننگ ریبیوک ٹو ٹرمپ تھریٹس اگینسٹ کنٹری، کولمبیا پریزیڈنٹ ٹو ٹرمپ اینڈ آفٹر تھریٹس کم گیٹ می، یہ ان کا جواب ہے ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہاں پر ڈر نہیں رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ آپ سوچئے دنیا کا ریئیکشن کیا ہے؟ دنیا اس وقت اس واقعے کو دیکھ کر جو پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ ہوا ہے، دنیا اس وقت ایک جذبے کے اندر ہے، تو وینزویلا والے لوگ ڈرے بیٹھے ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ تو چائنا، انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف وینزویلا کو اینڈ پیپل آف وینزویلا کو اگینسٹ سوورینٹی، سیکیورٹی اور لیجیٹیمیٹ رائٹس، وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں چائنا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم لیٹن امریکن نیشنز کے ساتھ مزید کوآپریشن بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں چائنا کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چائنا نے یہاں پر جنگی بیڑے کیوں نہیں بھیجے،
تو چائنا نے کسی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جنگی بیڑے بھیجے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی نان انٹرفیرنس کی ایک پالیسی ہے، وہ اس طرح سے براہ راست آ کر مداخلت نہیں کرتے، نہ کسی گورنمنٹ کو گراتے ہیں اور بچانے کے لیے بھی نہیں آتے. لیکن یہاں پر ان کا سٹانس کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ بات کہنا کہ امریکہ وہاں چائنا جو ہے وہ کریبین میں جنگی بیڑے بھیجے، یہ ویسے ہی نان سینس بات ہے، اس کا ریالٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ چائنا وہاں پر بھیج ہی نہیں سکتا. آپ وہاں یا امریکہ کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کیسے وہ جنگ لڑیں گے، تو چائنا یہ سپلائی کیسے مینج کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی اس کا تعلق جو ہے وہ ریالٹی سے نہیں ہے. چائنا جس کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور وینزویلا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. وینزویلا اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، ٹھیک ہے نا. اور ڈیموکریٹ سیز کہ ٹرمپ مس لیڈ لائڈ ٹو کانگریس آن وینزویلا پلانس، وہ اندر پھڈا پڑا ہوا ہے. دیکھیں جنگ آپ نے وہاں چھیڑی ہے، کرائسس آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو ایک امپائر جو یعنی کہ اس کے لیے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ وہ اندر سے متاثر ہو رہا ہے، ایکسٹرنل واقعات سے وہ اندر سے متاثر ہو رہا ہے. ایک امپائر جب اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، وہ مسلسل مزید جنگیں کیسے کر سکتا ہے؟ کرے گا تو اندرونی کرائسس بڑھے گا. ابھی وہ کہہ رہا ہے کیوبا میں جنگ کریں گے، کولمبیا میں کریں گے، میکسیکو پر حملہ کریں گے. میکسیکو کہاں پر ہے؟ ان کے بارڈر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بارڈر کنٹری ہے امریکہ کا، وہاں پر وہ جنگ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی وزڈم والی پالیسی نہیں ہے. یہ سارے ملک امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. وینزویلا کی نئی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. پریزیڈنٹ مڈورو بھی کہہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. امریکہ کی ڈیمانڈز ہی ایسی کالونیل ڈیمانڈز ہیں کہ وہ کچھ ملک کسی صورت اس کو قبول نہیں کر سکتے. باقی تو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیسز بھی دے کر بیٹھے ہیں، امریکہ کے لیے کام بھی کرتے ہیں، یا مڈل ایسٹ والے اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ کالونیل ڈیمانڈز کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ملک کھڑے ہیں، یہ کبھی بھی امریکہ کی ان ڈیمانڈز کو مانیں گے نہیں. ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن جو اندر کارپوریٹ سیکٹر بیٹھا ہے اس کا ایک پریشر اور زائنسٹ لابی اس میں مکمل انوالو ہے. وینزویلا کی پریزیڈنٹ نے کہا جس میں اسرائیل انوالو ہے، تو انہوں نے پش کیا ہے اس جنگ کی طرف. یہ کوئی وزڈم والی جنگ نہیں ہے. بہرحال امریکہ ایک بڑی پاور ہے، وہ بڑی طاقت کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی اس کے اسٹریٹجک گولز اچیو نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا جو کرائسس ہے وہ بڑھے گا. اصل بات یہ ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز رگا کریں. اللہ حافظ.